तलक लहू। आज आप हजरात हम लोग मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, जिक्र हुसैन में बैठ करके गुफ्तगू करते हैं। इस अशार के ऊपर तवज्जो दीजिए। बरसा रहा है चश्मे फलक अब तलक लहू, पुरदर्द वाक़िआ है ये कैसा हुसैन का। हम आपने दिल के ऊपर हाथ रख करके सोचे तो शहादत इमाम हुसैन के बाद सारी दुनिया तारीफ हो गई, अंधेरा छा गया, एक दूसरा शख्स एक दूसरे को नजर नहीं आता था। रावी लिखते हैं कि आसमान से खून बरसा, खुरासान इराक में जो भी पत्थर हटाया गया उस पत्थर के नीचे से ताजा खून निकलता था। जिन लोगों ने अपने कपड़ों को दीवारों के ऊपर टांग रखे थे, आसमान से ऐसा खून बरसा, ऐसा खून बरसा कि उनके कपड़े खून में रंगीन हो गए और वो खून के धब्बे लाख धुले गए, लेकिन खून के धब्बे नहीं गए, कपड़े फट करके रेजा रेजा हो गए। लेकिन इमाम हुसैन की शहादत की सुर्खी में कोई कमी नहीं है। आज मुसलमान जिक्र हुसैन तो करता है, लेकिन उसको फिक्र हुसैन नहीं है। आका हुसैन ने अपनी जिंदगी को, अपने आप को, अपने खानदान को, अपने नन्हे नन्हे बच्चों को, अपने आबाओ अंसार को राह खुदा में कटवा दिया, राह खुदा में कुर्बान करवा दिया। अपने आप की, अपनी जिंदगी का नजराना भी इमाम पाक ने राह खुदा में पेश कर दिया। ऐसा क्यों? नाना जान की शरीयत को बचाना था, इस्लाम के तरीके कार को बचाना था, मजहब इस्लाम को खून की जरूरत थी। इमाम पाक ने अपना खून जिगर पेश कर दिया, रहती दुनिया को ये पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया वालों, ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, सुन लो, इस्लाम के लिए अगर कोई जरूरत आ जाए तो मेरी कुर्बानी को याद कर लेना। अगर बच्चों को कुर्बान करना पड़ जाए तो हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर की शहादत को याद कर लेना। अगर भतीजे को कुर्बान करना पड़ जाए हजरत कासिम की जवानी को याद कर लेना। अगर भाई को इस्लाम के लिए कुर्बान करना पड़ जाए तो मेरे भाई हजरत अब्बास नंबरदार को याद कर लेना। अगर भांजों की कुर्बानी पेश करनी पड़ जाए तो उन्होंने मोहम्मद को याद कर लेना। इनकी कुर्बानी याद करके इस्लाम की बका के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान कर देना, लेकिन मज़हब इस्लाम को निस्त नाबूद होने से बचा लेना। लेकिन आज अदब हाल है, दावा तो है मोहब्बत का, काम कर रहे हैं यजीदियों जैसे। दावा है इमाम हुसैन की उल्फत का, काम कर रहे हैं शरीयत मुताहिरा से हट करके। आज हमारा सुन्नी सहील अकीदा मुसलमान शरीयत के दामन को तार तार कर रहा है और कहता है इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। मेरे भाई अपनी करतूतों के ऊपर नजर डालो, अपनी शब और रोज की जिंदगी का मुताला करो और अपने सीने के ऊपर हाथ रख करके सोचो, ऐ मुसलमानों, अपने ज़हन फिक्र में वो शहादत इमाम हुसैन लाओ। जब बच्चे कट रहे होंगे इमाम हुसैन के जिगर पे क्या बीत रही होगी। भाई की शहादत हुई, इमाम हुसैन के जिगर पे क्या बीत रही होगी। भांजा कुर्बान हुआ, इमाम हुसैन के जिगर पे क्या बीत रही होगी। मेरे भाई वो वक्त याद करो जहाँ पर 3 दिन का भूखा प्यासा नबी का नवासा और नबी के नवासे के आबाओ अंसार। इस चीज को याद करो। आज खिल्ली उड़ाते हो जिक्र हुसैन में बैठ करके, गुफ्तगू करते हो जिक्र हुसैन में बैठ करके, शर्म हया का जनाजा निकाल दिया। आज हमारे बच्चे को हमको मालूम नहीं जिक्र हुसैन है क्या, शहादत हुसैन है क्या। हमारा शहादत हुसैन में, ग़म हुसैन में, जिक्र हुसैन में, अगर हुसैन की मोहब्बत में चंद कतरे आंखों से निकल आए और अल्लाह और उसके रसूल ने कबूल कर लिया तो हमारे निजात का जरिया बन जाएगा। आए हो जिक्र हुसैन में तो जिक्र हुसैन से कुछ लेकर के जाओ। आए हो जिक्र हुसैन में तो हुसैन की जिंदगी को अपने सामने रख करके
مقررین اور علماء کی گفتگو کو سماعت کرو. آج عجب حال ہے، عجیب و غریب ماحول ہے ہماری قوم کا، عجیب و غریب طریقہ کار ہے ہماری قوم کا. حضرات اگر نہ سمجھے تو سن لو، یہ سالم، یہ جابر جو ہر جگہ ستا رہے ہیں، مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں، مسلمانوں کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں، تو وہ دن دور نہیں، گاجر اور مولی کی طرح ہم آپ بھی کاٹ کر کے پھینک دیے جائیں گے. کوئی یہاں بکا کرنے والا نہیں ہوگا اگر یہی طریقہ کار رہا ہماری زندگی کا. آئیے بس آخری بات آپ کے گوشے گزار کروں، اس کے بعد انشاءاللہ دور و دراز سے آئے ہوئے علماء کرام کی گفتگو کو سماعت کریں گے. میں تو یوں ہی چند منٹ آ گیا، تقریر کرنے کی غرض سے نہیں آیا تھا، لیکن یہ تو آقا حسین کا کرم ہے کہ سننے اور سنانے والوں میں میرا بھی نام درج ہو گیا. حضرات حضرت مامون رشید خلیفہ ہیں. مامون رشید، حضرت مامون رشید نے ایک مرتبہ اپنے وزیر سے کہا، اے میرے وزیر، جا میری قوم میں جا، علماء سے ملاقات کرو، عالموں سے ملاقات کرو، اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات کرو، اور ان کو میری بارگاہ میں لاؤ اور ان سے پوچھو کوئی اپنی زندگی کا عجیب و غریب واقعہ بیان کرے. یا تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یا تو کتابوں میں پڑھا ہو، یا تو انہوں نے سنا ہو. آجا بیٹا یہاں آ جاؤ، مائک میں تم ہی لگ جاؤ. اور کیا ہے، درود پاک پڑھ لیجیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مامون رشید نے اپنے وزیر کو دوڑایا، کافی علماء اکرام کی خدمت میں ان کا وزیر گیا. کہا مامون رشید نے سوال کیا، یا تو عجیب غریب کوئی واقعہ بیان کر دیجئے جو آپ نے سنا ہو یا دیکھا ہو یا پڑھا ہو. علماء اکرام پریشان و ششدر سوچنے لگے ایسا کوئی واقعہ نہ ہی ہم نے سنا ہے جو عجیب و غریب ہو، نہ ہی ہم نے پڑھا ہے، نہ ہی ہم نے دیکھا ہے. تمام اکابر علماء نے جواب دے دیا. ایک عالم دین نے کہا، فلاں علاقے میں فلاں بستی میں ایک اللہ کی زاہدہ رہتی ہے، ایک اللہ کی عابدہ رہتی ہے، ایک خاتون ہے جو بہت پرہیزگار ہیں، اللہ کی نیک بندی ہیں. اس اللہ کی نیک بندی کے پاس تو چلا جا، ہو سکتا ہے تیرا کام بن جائے. جس مقصد سے تو نکلا ہے اس مقصد کا پتہ تجھے مل جائے. اب وہ مامون رشید کا وہ وزیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت حضرت غلام غوث غزالی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات اب وہ مامون رشید کا وہ وزیر اس خاتون، اس زاہدہ، اس عابدہ عورت کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے. اس زاہدہ عورت نے جب مامون رشید کے وزیر کو دیکھا تو کچھ پوچھا نہیں، دور ہی سے کہنے لگی، اے مامون رشید کے وزیر، اے مامون رشید کے غلام، فلاں علاقے میں چلا جا، فلاں بستی میں چلا جا، فلاں مقام پر چلا جا. وہاں ایک شخص تجھ کو ایسا ملے گا جو تجھ کو وہ باتیں بتا دے گا جو تیرا بادشاہ، تیرا خلیفہ، جو خلیفۃ المسلمین مامون رشید جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. اس علاقے میں چلا جا. حضرات وہ زاہدہ تھی، اللہ کی ولیہ تھی، اللہ کی نیک بندی تھی. مامون رشید کے غلام کو، مامون رشید کے وزیر کو جب اس نے کہا، وہ فوراً چلا گیا. اس علاقے میں جاتا ہے، اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر اس عورت نے بھیجا تھا. جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ ایک شخص ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، پیر کٹے ہوئے ہیں، ہاتھوں سے لولا ہے، نہ چلنے کی طاقت ہے، نہ پکڑنے کی صلاحیت ہے، نہ دیکھنے کی قوت ہے. وزیر نے دیکھا، پریشان و ششدر رہ گیا. کیا اس عورت نے مجھ سے مذاق کیا ہے؟ ایسے انسان کے پاس بھیج دیا، یہ مجھ کو کیا عجیب و غریب واقعہ بتائے گا، کیا مجھ کو عجیب و غریب داستان سنائے گا. ایسے مقام پر بھیج دیا. پلٹ کے فوراً دوبارہ اس زاہدہ عورت کے پاس آتا ہے اور کہنے لگا، اے عورت، تو نے مجھے ایسے مقام پر بھیج دیا، ایسے شخص کے پاس بھیج دیا، نہ ہی اس کے پیر ہیں، نہ ہی اس کے ہاتھ ہیں، نہ ہی دیکھنے کی طاقت و قوت ہے. وہ مجھ کو کیا بتائے گا، کیا سمجھائے گا؟ عورت نے جواب دیا، تجھ کو سننا ہے تیرا مقصد،
تیرے بادشاہ کو عجیب و غریب واقعہ سننا ہے، زبان تو اس کے منہ میں سلامت ہے، جا چلا جا اسی کو لے کر کے اپنے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دے، وہ عجیب و غریب واقعہ بیان کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوبارہ وزیر گیا، جانے کے بعد اس کو ایک ڈبے میں سنبھال کر کے بیٹھال کر کے لاتا ہے، لانے کے بعد حضرت مامون رشید کے دربار میں پیش کر دیا۔ ہم مامون رشید اس سے گفتگو کرتے ہیں، پوچھتے ہیں شخص یہ تو بتا کیا تو پیدائشی ایسا ہے یا بعد میں تیرے پیر ختم ہو گئے؟ تو پیدائشی ایسا ہے یا بعد میں تیرے ہاتھ ختم ہو گئے؟ تو پیدائشی ایسا ہے یا بعد میں تیری آنکھیں کی روشنی ختم ہو گئی؟ وہ جواب دینے والا جواب دیتا ہے، اے مامون رشید میں بہت امیر آدمی ہوں، میں بہت بڑا سوداگر تھا، میں بہت بڑا امیر تھا، میرا ایک بحری جہاز تھا، اس جہاز کے ذریعے سے میں اپنا ساز و سامان اپنے ملک سے دوسرے ملکوں میں بیچا کرتا تھا۔ ایک روز اتفاق یہ ہوا میرے جہاز کے اوپر 1000 مسلمان سوار تھے اور جہاز ایک چٹان سے ٹکرا گیا، جہاز ایک چٹان سے ٹکرا گیا، جہاز کے ریتے ریتے بکھر گئے، لوگ درہم برہم ہو گئے، سارے قافلے والے اسی سمندر میں ڈوب گئے۔ ایک پٹرے کے ذریعے سے، ایک پٹرے کے تعلق سے، ایک پٹرے کی وجہ سے میں نے اس کو مضبوط پکڑ لیا۔ کئی دن نہیں، کئی مہینے، سال، ہفتہ، تمام دن بیت گئے، اس پٹرے کے ذریعے سے میں سمندر پر تیرتا رہا، سمندر پر چلتا رہا۔ مامون رشید کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنا ہے ایک عرصہ گزر گیا، ایک عرصے کے بعد وہ پٹرائے غار یعنی پانی کی ایک کھو تھی جس میں سے پہاڑی سے پانی نکل رہا تھا، اس پہاڑی کے نالے میں پانی نے اس کو ڈال دیا، اس نالے میں میں بہتا رہا، بہتا بہتا جب میں کنارے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، زمین مجھ کو دکھائی پڑنے لگی، لیکن اے بادشاہ وقت وہ زمین ایسی زمین نہیں تھی بلکہ وہ زمین پیلی تھی، پیلی۔ میں پٹرے سے نیچے اترا، نیچے اترنے کے بعد میں نے وضو کیا، کہیے نا سبحان اللہ، وضو کیا۔ ایک عرصے دراز کے بعد وہ انسان پانی سے چھٹکارا پا رہا ہے، موت اور زندگی سے لڑتا رہا۔ ایک عرصے دراز کے بعد اس کو یہ موقع ملا، جو ہی باہر آیا وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کا شکر بجا لایا۔ کہتا ہے نماز پڑھنے کے بعد میں نے دور تک چاروں طرف اپنی نظروں کو ڈالا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، ہر چارہ جانب جنگل و بیابان، نہ انسان، نہ آدم ذات، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دور پر دیکھا، مجھ کو ایک حویلی نظر آئی، ایک مکان نظر آیا، میں نے سوچا اس میں کوئی انسان مل جائے گا، مجھ کو سہارا مل جائے گا۔ وہ انسان بیان کرتا ہے، حضرت مامون رشید سے کہتا ہے میں چلتا چلتا چلا گیا، جب اس حویلی کے قریب پہنچا، بڑا عالی شان مکان تھا، بڑا خوب رو مکان تھا، بڑا خوبصورت تھا، چھوٹا دور سے دکھ رہا تھا لیکن بہت وسیع اور بہت بڑی وہ حویلی تھی۔ جو ہی میں نے فاٹک کے اندر قدم رکھا، فاٹک کے ذریعے سے اندر گھسا، دروازے پر قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک حوض کھدا ہوا ہے، ایک حوض کھدا ہوا ہے۔ اس حوض میں بہت ہی خوبصورت سفید پانی موجود ہے، برف کی طرح ٹھنڈا ہے، بالکل شفاف ہے، سفید ہے، لیکن اس پانی کے اوپر ایک انسان لٹک رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک انسان لٹک رہا ہے اور اس انسان کے جسم کے اوپر آگ جلائی جا رہی ہے، آگ جلائی جا رہی ہے، آگ کے ذریعے سے اس کو اللہ کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ نیچے پانی ہے، اوپر آگ ہے، یہ اللہ کی مصلحت دیکھیے، رب قدیر کا عذاب دیکھیے۔ وہ کہتا ہے جب میں قریب گیا تو وہ چیخ رہا تھا، ہے کوئی انسان جو اللہ کے نام پر مجھ کو پانی پلا دے، اللہ رسول کے نام پر مجھ کو ایک گھونٹ پانی دے دے، اس رحمان و رحیم کے نام پر مجھ کو پانی پلا دے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے چاہا کہ اس کے منہ میں چند قطرے پانی کے ڈال دوں، لیکن حادثہ غیبی سے آواز آتی ہے، اے انسان اس کو پانی نہ پلانا، یہ اللہ کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے۔ غور کریے، شب و روز کی زندگی پر نظر ڈالیے،
بڑی کھلیاں اڑاتے ہو، بڑے ٹھٹھے لگاتے ہو، علماء کی گفتگو کو سن کر کے تم پر کیوں نہیں رینگتا ہے؟ حادثے غیبی سے آواز آئی، پانی مت دینا۔ بیان کرنے والا حضرت خلیفہ مامون رشید سے کہتا ہے حضور میں نے پانی نہیں دیا۔ پھر میں اس محل کے اندر اور آگے بڑھا، جب آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک حوض ہے، ایک کھڈا ہے، اس میں تمام لوگ موجود ہیں اور اس میں آگ جلائی جا رہی ہے، اس آگ کے ذریعے سے ان کو عذاب الہی دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، اللہ کے عذاب میں ملوث ہے۔ وہ شخص حضرت مامون رشید سے بیان کرتا ہے اور وہ بھی چیخ رہے ہیں پانی پانی، ہے کوئی اس رحمان الرحیم کے نام پر پانی پلا دے، ہے کوئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت حضرت علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ، آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، جو لوگ پیچھے روڈ پر بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں، آ جائیے آگے آ جائیں اور بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بہت جلد بیٹھ جائیں، حضرت تشریف لے آئیں، بہت جلد حضرت کا خطاب ہوگا۔ حضرات بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلو علیہ وسلم۔ وہ شخص بیان کرتا ہے مامون رشید اس گڈھے میں جو تھے، اس گڑھے میں تھے، وہ بھی آگ کے انگاروں میں چلائے جا رہے تھے، وہ بھی پانی پانی چیخ رہے تھے۔ میں نے چاہا ان کو پانی دے دوں، پھر غیب سے آواز آئی یہ اللہ کے دشمن ہیں، ان کو پانی مت دینا۔ میں نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا، میرے رونگٹا رونگٹا کانپنے لگا، جسم تھر تھرانے لگا، میں سوچنے لگا اے پروردگار عالم یہ کون لوگ ہیں؟ میرے ذہن میں یہ بات چلنے لگی ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اتنے شدید عذاب میں کیوں ملوث ہیں؟ پیچھے آیا، پھر میں اسی گیٹ کے جب قریب آیا، وہ شخص جو آگ کے ذریعے سے جس کو جو ہے عذاب دیا جا رہا تھا، لٹکا ہوا تھا، نیچے پانی تھا، اوپر لٹک رہا تھا، اس کے اوپر آگ جلائی جا رہی تھی۔ اللہ کو بھی وہ کہتا ہے پانی پلا دو، اللہ کے نام پر پانی پلا دو، وہ رحمان الرحیم ہے۔ اس نے کہا پھر میں نے سوچا اس کو چند قطرے دے دوں، اب تو میں جا ہی رہا ہوں۔ اللہ کی جانب سے حکم ہو گیا اے انسان تو نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو سن لے تیرے لیے یہ عذاب ہے، تیرے ہاتھ ختم ہو جائیں گے، تیرے پیر ختم ہو جائیں گے، تیری آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی۔ کہتا ہے مامون رشید کے حضور اسی وقت میرے ہاتھ ختم ہو گئے، پیر ختم ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب وہ انسان کہتا ہے حضور والا میں نے بارگاہ رب العلا میں دعا کیا، مولا یہ کون لوگ تھے جو آگ کے ذریعے سے عذاب میں مبتلا تھے؟ وہ کون انسان تھا جس کو لٹکا کر کے آگ کے ذریعے سے عذاب دیا جا رہا تھا؟ تو سنو غیب سے آواز آتی ہے، وہ شخص بیان کرتا ہے غیب سے آواز آئی اے انسان سن لے، جو آگ کے ذریعے سے عذاب میں ملوث تھا، نیچے پانی تھا، اوپر لٹک رہا تھا، اللہ رب العزت آگ کے ذریعے سے اسے عذاب دے رہا تھا، وہ کوئی اور انسان نہیں تھا بلکہ وہ یزید و پلید تھا۔ یزید و پلید امام حسین کا دشمن تھا، امام حسین کو مارنے والا، مروانے والا، امام حسین کی جان کی قربانی کروانے والا یزید تھا۔ قیامت تک اسی عذاب میں وہ ملوث رہے گا۔ حضرات غور کریں، سوچیں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے پھر پوچھتا ہے مولا وہ انسان کون تھے جو ایک گڈھے میں بہت لوگ موجود تھے، ان کو آگ کے ذریعے سے عذاب دیا جا رہا تھا؟ غیب سے آواز ہے یہ انسان وہ لوگ وہ تھے جو یزید کے طرفدار تھے، امام حسین کے اوپر جنہوں نے مل کر کے حملہ کیا تھا، یزید کی فوج کے وہ کتے تھے۔ قیامت تک ان کو عذاب دیا جاتا رہے گا، اور قیامت میں ان کو کیا عذاب دیا جائے گا وہ اللہ ہی جانے، وہ اس کا رسول ہی جانے۔ لیکن میں اتنا جانتا ہوں، میں نے جو منظر دیکھا اے بادشاہ وقت میں نے بیان کر دیا۔ پھر پروردگار عالم کی جانب سے آواز آتی ہے اے انسان تو اللہ کے عذاب کو دنیا میں لینا چاہتا ہے یا آخرت میں لینا چاہتا ہے؟ اگر تو چاہے تیرے پیر سلامت ہو جائے، تیرے ہاتھ سلامت ہو جائے، تیری بینائی واپس آ جائے، اگر دنیا میں تو یہ لینا چاہتا ہے تو لے لے، آخرت میں تجھے عذاب دیا جائے گا۔
क्योंकि तूने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना है। वो इंसान कहता है मौला मैं दुनिया पर इस अजाब को बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन बरोज़े क़यामत अल्लाह अकबर अज़ाब जहन्नम को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको ज़हन देना चाहता हूँ, आज हमारी जिंदगी के शब और रोज किस हाल में गुजरते हैं। मुअज्जिन पुकारता है हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अरे मुसलमानों, आज हमारा दीन और ईमान, आज हमारा ईमान हमको झिझोड़ के कह रहा है। अरे मुसलमान तो ईमान वाला होने का दावा करता है, मुसलमान होने का दावा करता है, लेकिन नमाजों को छोड़ रहा है, शरीयत को छोड़ रहा है, पैगम्बर इस्लाम के तरीके कार को छोड़ रहा है। मेरा आज से ही पैगाम है, जिक्र हुसैन में आए हो तो अल्लाह और रसूल के फरामीन के ऊपर अमल करो। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर कहने सुनने में अगर मुझसे कोई गलती हो, कोई खामी हो, मौला अपने महबूब के तवस्सुल से उसे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li